अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत बजट की तैयारी कर रही है और बजट इजलास से पहले ही सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन फौज को हुकूमत गिराने का कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन उनकी हुकूमत गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। NRO दे नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए वो तैयार है, गवर्नमेंट गिराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अपोजिशन बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन के अपने मामलात हल तलब हैं। आज बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जहां वजीर आजम को उन्होंने जवाब दिया कि वो हुकूमत गिराने के लिए किसी के पास नहीं जा रहे, अवाम की ताकत वो चाहते हैं, वहीं उन्होंने नून लीग की क़यादत को भी आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर जो मुकदमात है उनका मवाजना मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के केसेस से करते हुए उन्होंने कहा कि रायबंड के वजीर आजम को बाहर भिजवा दिया जाता है। अपोजिशन लीडर अगर पंजाब से हो तो उसे जमानत मिल जाती है। इस्तीफों के मामले पर भी उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफों की सियासत ही करनी है तो फिर अभी तक इस्तीफे आ जाना चाहिए थे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सहूलतकार बनने वाली बात है। बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अपने तमाम MNAs शहबाज शरीफ के सपुर्द करने को तैयार हैं कि वो अपना काम करें और बजट का रास्ता रोकें। अगर इस्तीफा की सियासत ही करना है उन्होंने, तो फिर उनको अब तक देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए। पूरे कौम को पता है कि नंबर्स तो है। अगर आपने हमला करना है वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, बुज़दार साहब के खिलाफ, फिर इमरान खान के खिलाफ, तो वो नंबर्स है। तो उस सूरत हाल में इस्तीफा देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने की मुतबादिल है। पार्लियामान की हद तक, इस बजट की हद तक मैं खुलम दावा दे रहा हूं मीडिया के सामने, शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले। बजट के दिन वो आके वोट तो देंगे। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें, हुकूमत की बजट को रोकें। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायबंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है इस इंसाफ का निजाम में, और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है, वो खुश है, वो तो बाहर नहीं जाता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सफर का हो तो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। अब इसमें जो इस्तीफों वाला मामला है, इस्तीफों के हवाले से गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा था कि इस्तीफे ना देना हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के मुतरादिफ है। अब भी समझता हूं कि अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफे नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा महाज मईशत और महंगाई का रहा है। PDM तहरीक और जलसों का जवाब भी इसी को कहा जाता रहा है। अब जबकि बजट इजलास आ रहा है तो अपोजिशन बिखरी हुई नजर आ रही है। क्या मुनक़सिम अपोजिशन बजट पर हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकती है? क्या ये अपोजिशन पार्लियामान के अंदर और बाहर हुकूमत के लिए कोई खतरा है? और क्या अपोजिशन महंगाई की जहां पर बात करती है तो क्या महंगाई के खिलाफ कोई मुतहदा महाज बनाएगी? और ये फिर अपोजिशन क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए फौज को कह रही है? इस पर जो है वो आज के प्रोग्राम की डिबेट है। वेरी क्विकली स्टीवन पैनल जो है वो मेरे साथ आज की इस डिबेट में शरीक है। तारुफ करा देता हूँ, अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वज़ीर ममलिकत हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। शाजिया मरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमें ज्वाइन करें। शाजिया साहब थैंक यू सो मच। खुर्रम दस्तगीर साहब साबिक वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून से, वो भी आज के इस डिबेट में हमारे साथ शरीक है। खुर्रम साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं शाजिया मरी साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये पहले ज़रा ये जो आज खान साहब की तकरीर थी और उन्होंने जो बात की कि
کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں. اس پہ کر لیتے پھر ذرا بجٹ اور مہنگائی والے ایشو پر بھی آئیں گے. کیا واقعی کوئی جو ہے وہ کسی کے پاس جا رہا ہے, درخواست کر رہا ہے حکومت گرانے کے لیے, اور فوج کو کہا جا رہا ہے جیسے کہ خان صاحب نے آج جو کہا؟ بہت شکریہ رحمان. یہ تو وزیر اعظم خود بتائیں گے کہ ان کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے, کون سا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح کا بیان دیا. اور جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فوج کے حوالے سے یا فوج کی مداخلت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتی ہے. آج پھر ایک مرتبہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور اس ملک کے وزیر اعظم فوج کو سیاسی معاملات میں اپنے بیان کے ذریعے گھسیٹتے نظر آئے. اور یہ وہی وزیر اعظم ہیں جب اپوزیشن کے اندر تھے تو کنٹینر پر کھڑے ہو کے امپائر کی انگلیوں کے جو ہے وہ اشارے دے کر لوگوں کو دھمکا رہے ہوتے تھے, یا اس وقت کی گورنمنٹ کو یہ کچھ اشارے دے رہے ہوتے تھے. تو یہ تمام اشارے ان کو پتہ ہیں, ان کو ملتے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں کہ جی یہ خود سلیکٹڈ ہیں, ان کے عوام کے مسائل کا نہیں پتہ, عوام کی نفس کے اوپر ان کا ہاتھ نہیں ہے, ملک کی مہنگائی, غربت, بے روزگاری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آج ان تمام مسائل کے درمیان ان کو یہ بیان دینا اور یہ بات کہنا, مجھے تو اس کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آئی ہے, کیونکہ یہ تو خود سلیکٹڈ ہیں, یہ تو خود بغیر کسی عوامی سپورٹ کے اس کرسی پر بیٹھے ہیں. اور میں نہیں کہتی, ان کی پرفارمنس بھی بتاتی ہے. آپ کتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں, پچھلا 3 سال جو پاکستان نے کی عوام نے دیکھا ہے, لوگ آج کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے اور وہ کہہ رہے ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کو ملک کے مسائل اور عوام کے مسائل پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کمزور ہو تو وہ پرفارم کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی جواز نہ ہو اپوزیشن کرنے کا, تو پھر جو جواز ہمارے پاس اس وقت ہے اور ویلڈ ہے وہ اس کو ناکام کریں. اور وہ تبھی ہوگا جب اس ملک کی عوام کے مسائل کم ہوں گے, مہنگائی کنٹرول ہوگی, بے روزگاری کم ختم نہیں کر سکتے تو کم کرے. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا, بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے, لیکن آج روز ایک نیا سکینڈل آتا ہے. کبھی رنگ روڈ سکینڈل آتا ہے, کبھی اب جو نیا ہمارے سامنے آڈٹ رپورٹ, ان کی تمام جو ان کو امداد ملی ہے کووڈ کی مد میں, اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ابھی تک کلیئر نہیں ہے. تو کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ان کے کام میں. کوئی جس کا نام آ جاتا ہے شوگر سکینڈل میں, پرفارمنس والے پر ذرا آگے بھی چل کر بات کریں گے. رائٹ, یہ پرفارمنس والے پہ ذرا آگے بھی چل کے بات کریں گے. بٹ علی محمد, یہ کیوں وزیر اعظم نے یہ بات کی؟ اور ہم تو حالات بڑے بدلے ہوئے علی بھائی دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن کے بجٹ پر جو ہے وہ سیمینار کرا رہی ہے, بجٹ کے حوالے سے حکمت عملی طے ہو رہی ہے, پارلیمان کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے مخالفت کرنی. تو آپ وزیر اعظم کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ گرانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں, اور کہا جا رہا ہے کسی سے کہ بھئی اس حکومت کو جو ہے وہ گرا دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رحمان صاحب. پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں 3rd فورس بن کے آئی, اور بڑے عرصے سے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو مڈل کلاس کے لوگوں کو لے کے آئے, اور یہ جو باریاں لگی ہوئی ہیں میں ایک بریک ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کام میں ہم کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. جب ہم آئے بہت سی چیلنجز تھے, ان چیلنجز کا ایڈریس کیا گیا. سب سے بڑا چیلنج اکانومی کی تھا, اور اس اکانومی کا چیلنج اب جب ایڈریس ہونا شروع ہوا ہے, کیونکہ شروع میں مشکل حالات بنتے ہیں اس پہ قابو پانا آسان نہیں ہوتا. اٹ ٹیک سم ٹائم ہم نے لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی کرم سے جو اب جی ڈی پی گروتھ آ رہی ہے, آپ کے جو جتنے اکانومک انڈیکیٹرز تھے, جو اکانومی کے انڈیکیٹرز تھے معیشت کے, وہ جو بہتری کی طرف گئے ہیں. اب اپوزیشن کو میرے بھائی جان کے لالے پڑ گئے ہیں. کبھی کہتے ہیں حکومت کو گھر بھیجیں گے, کبھی کہتے ہیں استعفے دو, کبھی کہتے ہیں دسمبر میں حکومت چلی جائے گی, اور کبھی کہتے ہیں نہیں 5 سال پورے کرنے دیں گے. یہ میں نہیں, مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی تھی. عمران خان صاحب نے یہ بات اس تناظر میں کی ہے کہ جی بی کے الیکشن میں بھی انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ عمران خان صاحب کو بھیجا جائے. اور جب ان کے رائٹ ہینڈ میاں نواز شریف صاحب کے, جب محمد زبیر صاحب گئے ہیں
اور راولپنڈی میں GHQ میں ملاقات کی ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ان کا کوئی مدعا لے کے گئے، جس کے بعد DG/ISPR کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنے مسائل عدالتوں میں حل کریں، جو آپ کے کرپشن ریلیٹڈ یا جو بھی کیسز ہیں، اور باقی کے مسائل آپ پارلیمان میں حل کریں. تو وہ کیا ریلیف لینے گئے تھے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیتے ہیں، کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے وہ لیتے ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل اپوزیشن کا کردار اس لیے ادا نہیں کر سکتے کہ پچھلے 18 سال سے وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ایک صوبے میں، جس میں پاکستان کا سب سے بڑا معاشی انجن، معاشی ہب کراچی موجود ہے، جس میں 5 سال ان کی مرکزیت کے بھی شامل ہیں. تو اگر تو انہوں نے جس طرح دیکھیں نا، بلاول صاحب نئے لیڈر ہیں، ینگ لیڈر ہیں، اگر ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے لیے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر وہ اپنے نانا کے نقش قدم پہ آگے جانا چاہتے ہیں، بڑے لیڈر بننا چاہتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو آئے 100 بسم اللہ. لیکن سوال ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے 18 سال میں سندھ میں کیا کیا؟ آپ نے 18 سال میں کراچی کو کیا دیا؟ کراچی کو پینے کا صاف پانی تو دے نہیں سکے، ہر جگہ کچرا کنڈی ہے. کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو منی پاکستان ہے، کراچی کے عوام سے جا کے پوچھیں، اگر انہیں کراچی میں انصاف کیا ہوتا تو کبھی بھی بے نظیر بھٹو شہید میں نے شادیہ مری صاحبہ سے جو میں نے بات کی، میں نے کہا ذرا یہ اس کو پروگرام میں آگے کر لیں گے، بٹ اگر میں خرم دستگیر صاحب کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کروں، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو کامنٹ ہے ذرا اس پہ بات کر لیں. خرم دستگیر صاحب، کیا آپ لوگ باقی جو ہے وہ جا رہے ہیں کسی کے پاس اور کسی سے درخواست کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجا جائے؟ رحمان بھائی، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ کہ عمران خان صاحب کو تو یوں لگتا ہے کہ ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوا ہے اور سمجھ شاید آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی کسی بھی صورت میں خدمت کرنے میں یکسر ناکام ہے، بلکہ پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچائی ہے، اذیت دی ہے، مہنگائی کے ذریعے، خارجہ پالیسی کے انہدام کے ذریعے، سیاست اور جمہوریت کی کمزوری کے ذریعے. تو اب انہیں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے اپوزیشن فوج سے بات کرنے کے لیے، تو عمران خان صاحب نے خود ہمیں دعوت دی تھی. جب بالا کوٹ کا حملہ ہوا، عمران خان صاحب ہمیں بلا کر خود نہیں آئے. کشمیر پر حملہ ہوا، عمران خان صاحب ہمیں بلا کر خود نہیں آئے. FATF کا معاملہ ہوا، عمران خان صاحب ہمیں بلا کر خود نہیں آئے. GB کی آئینی حیثیت بدلنے کا معاملہ ہوا، عمران خان صاحب ہمیں بلا کر خود نہیں آئے. تو عمران خان جب خود وزیر اعظم کی کرسی خالی چھوڑ دیں گے، اپنی ذمہ داری سے بھاگ جائیں گے، اور یہ جو ہے عسکری حلقوں سے کہیں گے کہ آپ اپوزیشن سے بات کریں، تو ہم نے تو بات کی ہے جب ضرورت پڑی ہے پاکستان کو. لیکن گرانے کے لیے کوئی اپوزیشن کی پارٹی بات نہیں کرے گی کسی میں سے، کیونکہ PDM بنانے کا مقصد اور اپوزیشن کا مقصد تو ہے ہی یہ کہ یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے، جو پاکستان کے عوام پر عذاب بن کر نازل ہوئی ہے، یہ جو سلیکٹ ہونے کا پورا طریقہ کار ہے، اس کا جو ایشو ہے، اسی باب کو ہم بند کر کے آئین پاکستان کو کھولنا چاہتے ہیں کہ بھی وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ پاکستان پر حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کی. خرم بھائی، یہ کیا گھر بھجوانے والی پالیسی ابھی بھی اپوزیشن، کیا گھر بھجوانا ابھی بھی اپوزیشن کے اہداف میں شامل ہے؟ یہ کیونکہ تاثر اپوزیشن کے حوالے سے یہ ابھر رہا ہے کہ جیسے اب فیصلہ کہیں نہ کہیں پر یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بس پارلیمان کے اندر رہ کر جو ہے وہ ان کی مخالفت کی جائے، ان کو ٹف ٹائم دیا جائے، لیکن بس جہاں تک یہ معاملات رکھے جائیں. نہیں، دیکھیے دو ایشوز ہیں اس میں. ایک تو ہے کسی بھی قیمت پر گھر بھجوانا، اور اس قیمت میں شامل ہوگا کہ ان کو گھر بھجوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے اور ان کی جو مشاورت سے ان کو گرایا جائے. یہ طریقہ کار اپوزیشن کو قبول نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس طریقہ کار کو. یہ ضرور ہے کہ جو اصل مقصد ہے اپوزیشن کا وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، اور اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ یہ آج ہونا ہے یا اگلے مہینے ہونا ہے، ہمیں ایک ایسے انتخاب تک پہنچنا ہے جو صاف شفاف اور اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے اس سے پاک ہو. اب وہ جو انتخاب ہے اس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی کڑی ہے استعفے دینا. اگر ہمیں یہ محسوس ہوگا
کہ اگر کسی بھی وقت استعفیٰ دینے سے، چاہے وہ کل بھی کیوں نہ ہو، اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ استعفے دینے سے ہم ایک عوامی اور آئینی انتخابات تک پہنچنے کے قریب جائیں گے، تو کل ہی استعفے ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمیں یوں لگتا ہے کہ ابھی شادی عمری صاحب یہ استعفوں والی بات جب بھی آتی ہے، میں جس تاثر کی میں بات کر رہا تھا، میں خرم بھائی 1 منٹ دیجیے گا، شادی عمری صاحب جس تاثر کی میں بات کر رہا تھا وہ اسی سے بنتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ استعفے نہیں دینے اور ہم نے جو ہے وہ پارلیمان کے اندر رہنے، تو کہیں ایسا معلوم ہوتا، ایسا تاثر ابھرا کہ جیسے آپ بھی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گھر بھجوانے والی پالیسی اب ایک طرف ہے لیکن حکومت اپنی جو ہے مدت پوری کرے. یہ از دیٹ اے کریکٹ امپریشن؟ نہیں، بالکل ایسا کوئی امپریشن نہیں ہے. دیکھیں جس طریقے سے خرم بھائی نے کہا کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھا ہوئیں کہ اس حکومت کو آئینی، قانونی اور پارلیمانی طریقے سے گھر بھیجا جائے، ایسے کئی آپشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. سب سے بڑا آپشن تو یہی ہے کہ الیکشن میں عوام فیصلہ کرے، اور یہ نہیں ہے کہ الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا، وہ بھی آئین میں موجود ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آج بھی یہی ہے کہ اس حکومت کو آفر مان نہیں رہے نا. جی دیکھیں وہ آفر یا تجویز پیپلز پارٹی دے سکتی ہے یقیناً ایک سیاسی جماعت کی حیثیت میں، لیکن جس سیاسی جماعت کے پاس نمبرز ہیں، اور خود انہوں نے کہا ہے کہ 160 ممبرز ہیں، تو ہم انہی کو تجویز دے سکتے ہیں کہ آپ اس میں آگے بڑھیں، ہم تجویز دینے والے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یقیناً یہ تجویز اس لیے دی گئی کیونکہ نیشنل اسمبلی میں ایک بہت بڑا دھچکا اسی مغرور حکومت کو لگا جو گیلانی صاحب کے سینٹ کے الیکشن سے ایک رات پہلے بھی کہہ رہی تھی، بلکہ جس دوران پولنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم ہار جائیں. اور جس کینڈیڈیٹ کو انہوں نے خود بیک کیا، وزیر اعظم کے جو اپنے کینڈیڈیٹ تھے، وہ ہارنے تک بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے، ان سے بہترین کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن جب ان کو نکالنا تھا تو اس کے بعد معیشت کا تمام جو خانہ خراب تھا وہ انہوں نے کیا تھا. تو یہ ان کی جو پوری پالیسی تھی وہ اتنی بری طرح فیل ہوئی، ان کو اتنا بڑا دھچکا لگا، اور اسی کی بنیاد پہ ہم نے کہا کہ ایک پارلیمان کی سکسیس جو ہے وہ ہم دوسری جانب بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نو کانفیڈنس. ایک میں بات مکمل کر لوں رحمان، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنا بغض ہے پی ٹی آئی کے دل میں کہ 2000 کے ان کا نمبر تو ویسے معیشت کے حوالے سے میں نے کہا نا بہت خراب ہے. یہ تو پتہ نہیں 200 ارب ڈالر بھی ورلڈ بینک کے منہ پہ مار رہے تھے، ان کے ایک سٹنگ وزیر کے بڑے دعوے تھے، تقریریں ہیں. ابھی بھی بھائی نے کہا کہ 18 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی میتھ کی ضرورت نہیں ہے. 2008 سے لے کے آج تک کتنے برس بنتے ہیں اور پھر وہ ٹکر چلوا دیتے ہیں اپنا غلط نمبرز کے اوپر. یہی ان کا مسئلہ ہے، ان کو نہ نمبرز کا پتہ ہے، ان کو نہ گورننس کا پتہ ہے، یہ صرف مسلط کیے گئے پاکستانی عوام پر. حالت یہ ہے کہ ان کو مجھے افسوس ہوتا ہے، میرے پاس ایک پوری فہرست ہے، اگر آپ بریک پہ جا رہے ہیں تو میں اس کے بعد بات کروں گی. میں بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کتنے بچیوں کے سکولز کے پی میں بند ہوئے ہیں، کتنے کالجز کے پی میں بند ہوئے ہیں، کتنے نئے ہسپتال کھلے، ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. وہ پرفارمنس پہ آپ ذرا بات کیجئے گا، لیکن یہ جو آفر ایک اور آج ہسپتال دکھاؤں گی، این آئی سی وی ڈی دکھاؤں گی، میں ان کو گمبٹ چل کے دکھا دوں گی، یہ کہیں گے ایس آئی یو ٹی دکھا دیں گے. لیکن اپنے ہی ایک صوبے کو اس طریقے سے ذلیل کرنا صرف اس لیے کہ وہاں ایک اور جماعت کی حکومت ہے، یہ بہت نامناسب بات ہے. اچھا چلے، میں یہ علی بھائی اس کا جواب دیں گے، لیکن اب آپ بلاول بھٹو نے آج ایک اور آفر بھی دی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ میں اپنے سارے ایم این اے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. سو کیا اس کے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر ذرا بات کریں گے. ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب، یہ جو تنقید حکومت پر ہوتی ہے، اب آج بلاول بھٹو نے انہوں نے کہا فار ون ٹائم میں جو ہے وہ اپنے ایم این ایز جو ہے وہ دینے کو تیار ہوں مسلم لیگ نون کو. اب ایک طرف آپ کے ناراض گروپ کی بھی بات ہوتی ہے، پھر ترین صاحب کا بھی ایک گروپ ہے اس کی بھی بات ہوتی ہے. بجٹ اور اس سے جو جڑے معاملات ہیں، یہ جو سیشن اب شروع ہونا ہے، ایک ہفتہ رہ گیا بجٹ پیش ہونے میں، تو کیا یہ کوئی مسئلہ آپ کے لیے بن سکتا ہے اس بجٹ کو سیل تھرو کروانا اسمبلی سے؟
میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوگا یا ہونا چاہیے. ماضی میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. جس کی بھی حکومت رہی ہے بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے. یہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور اس بجٹ سے جڑے بہت سی چیزیں ہیں. سول گورنمنٹ کے سارے فنڈنگ ہے, سرکاری ملازمین کی, ڈیفنس فورسز کی, تمام ملک کا نظام اس سے چلتا ہے. یہ کوئی صرف پی ٹی آئی حکومت سے متعلق چیز تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے بغض عمران خان میں یہ لوگ ملک کا کوئی نقصان کرے گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ اپنی کوشش کر لیں. اگر تو اتنا بھی ان کو موقع ملتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان صاحب کو ایک دن کا بھی یہ ٹائم دیتے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو اب حکومت آئی ہے اور اب جو معیشت بھی بہتری کی طرف چل پڑی, اس میں ان کو یہ فکر ہے کہ جو رئی صحیح ان کی سیاسی کوئی طاقت اگر ہے تو وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو اپنے ہاتھ سے سندھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مسلم لیگ نواز کو صدرن پنجاب ان کے ہاتھ سے گیا ہے. سینٹرل اور اپر پنجاب میں ان کی جو تھوڑی بہت حیثیت سیاسی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور بالکل 18 سال سے یہ سندھ میں مطلق العنان حکومت میں ہے. 2008 سے 2018 تک 10 سال یہ ہو گئے. 3 میں یہ ڈالے بینظیر بھٹو صاحبہ کے 3 سال پہلے, اور اس سے بھی پہلے 2 سال 18 سال سے پچھلے 31-33 سالوں میں 50% سے زیادہ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت کی ہے. پرفارمنس کی بات کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. ہم اپنے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ایجوکیشن کا انہوں نے کوسچن کیا ہے یا ہیلتھ پہ, ہم اپنی پرفارمنس فیگرز کے ساتھ سامنے لے آئیں گے. اگر یہ چاہتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے منسٹرز بھی ساتھ بٹھا دیں گے, ان کے بھی آ جائیں, بیٹھ جائیں, فیکٹ فیگرز پہ بات کر لیں کہ کتنے ہم نے اسکول کھولے, کتنے ہم نے کالج کرانے کو تیار ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ہم سندھ وزٹ کرانے کو تیار ہیں. بالکل, لیکن ایک کام ضرور کیجئے گا, ذرا تھر کی بھی ہم وزٹ کر لیں, ذرا حیدرآباد کی کچرا کنڈی کو بھی دیکھ لیں, لاڑکانہ کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی, اور ایک اور بھی چیز, جس طرح خیبر پختونخوا ان کا ہے, جس طرح پنجاب جہاں ہماری حکومت ہے ان کا ہے, جہاں بلوچستان میں ہماری کولیشن حکومت ہے وہ بھی ان کا ہے, اسی طرح سندھ بھی ہمارا ہے. جب کبھی سندھ کی کراچی کی بات ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی والے اتنے ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں. اور بھائی سندھ سے دوسری بڑی جماعت کے طور پہ, کراچی سے سندھ سے ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ تحریک انصاف ووٹس کے حساب سے, سیٹوں کے حساب سے سامنے آئی ہے, اور ابھی سے نہیں 2013 میں بھی ہم نے بہت بڑا ووٹ لیا کراچی سے بھی اور سندھ سے بھی. تو ہم وہاں سٹیک ہولڈر ہیں, ہم وہاں وہ بات ضرور کریں گے جو عوام کے مفاد کی ہوگی. اگر آپ میں کوئی نقص ہے ہم بتائیں گے, نمبر گیم پہ آپ ہمیں بتائیں. اسی طرح مسلم لیگ نون ہے کہ آپ نے کیا اپنے پیچھے یہ انتقال کر لیا ہے کہ پنجاب آپ کا ہے. اور بھائی وہ کہانیاں ختم ہیں, تخت لاہور کی کہانیاں ختم ہیں. اب انشاءاللہ انصاف سرکار ہے, اور میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں اس کا میں جواب لیتا ہوں شازیہ صاحب سے, لیکن یہ پہلے ذرا یہ نمبر گیم والا معاملہ, میں خرم دستگیر صاحب, یہ پیپلز پارٹی آپ کو بار بار کہہ رہی ہے, انہوں نے پہلے تجویز دی پنجاب کے حوالے سے, پھر انہوں نے آپ کو ایک کہا جی ہم ٹیسٹ کیس بھی جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب والا وہ ان کا پہلے ذکر ہوتا رہا. ابھی ایک مرتبہ پھر آج دیو ایکسٹینڈڈ انہوں نے آفر کی ہے کہ ہمارے سارے ایم این ایز لے لیں, لیکن جو اپوزیشن لیڈر کا کام ہے وہ اپوزیشن لیڈر وہ کام کریں. جی تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. اس کی ایک جھلک, اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کل ہم نے جو بجٹ پر ایک بہت سیر حاصل پری بجٹ سیمینار کیا ہے, اس میں اس حکومت کی تمام ناکامیاں جو ہیں ہم نے عوام اور میڈیا کے سامنے رکھی ہیں. اور اب چونکہ اجلاس جو ہے وہ 7 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے, تو شہباز شریف بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اور صدر مسلم لیگ نون بالکل تیار ہیں تمام اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. آپ پارلیمنٹیرین ہیں, مجھے خرم بھائی ایک چیز بتائیے, میرا ذرا اگر آپ سوال سن لیں, وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پالیسیاں یا سیاست اس طرح سے چل سکتی ہے کہ پارلیمان کے اندر آپ اکٹھے بیٹھ رہے ہوں, اکٹھے آپ جو ہے وہ جوائنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں, لیکن باہر جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں اس میں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو تانے بھی مل رہے ہیں کہ اگر رائے ونڈ کا وزیر اعظم ہو تو وہ باہر چلا جاتا ہے, اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پنجاب کا ہو تو اس کو ضمانت بھی مل جاتی ہے. تو میں کیا یہ 2 ڈیفرنٹ طرح کی جو پالیٹکس ہے, کیا یہ چل سکتی ہے اپوزیشن کے اندر؟ جی ہم تو ابھی بھی چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے کہ وہ پی ڈی ایم میں آئے, اور ہم مل کر یہ پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی یہ جد و جہد کریں. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا فیصلہ اس سے فرق ہے, وہ صرف پارلیمان میں
اپوزیشن کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمیں ہر طریقے سے جو اصل ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب جی یہ بالکل ورکیبل ہے، کیونکہ ہمیں تو غریب کی آواز بننا ہے، ہمیں مزدور کی آواز بننا ہے، ہمیں محنت کش کی آواز بننا ہے، ہمیں کاشتکار کی آواز بننا ہے۔ تو پاکستان کا جو متوسط طبقہ ہے جس کے جسم کے ٹکڑے عمران خان کی حکومت نے فوڈ انفلیشن کے ذریعے نوچ لیے ہیں، ہمیں ان کی آواز بننا ہے۔ تو یہ جو آواز بننا ہے یہ پارلیمان میں اگر ایک گروہ اکٹھا ہو کے کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے باہر جو ہے ایسے جو جلوس ہے، جلسے ہیں، اور اگر پارلیمان سے باہر جو ہے میری صرف ایک بہتر تجویز ہوگی، اگر ہم ساتھ نہیں بھی چل سکتے پارلیمان سے باہر تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو گفتگو ہے اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ کریں، کیونکہ مثالیں ہر ایک کے پاس بڑی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب اکٹھے ہوں۔ اصل ایشو پھر دہرا دیتا ہوں، ہمیں ایک ایسے انتخاب تک پہنچنا ہے جو صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہو۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے پارلیمان میں اگر فرق جدوجہد ہے، پارلیمان کے باہر فرق جدوجہد ہے اور فرق ٹیکٹکس ہیں، اصل ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو غربت پھیلی ہے، آپ کا ماننا یہ خرم صاحب کہ یہ لکیر جو ہے وہ کھینچی جا سکتی ہے بشرطے کہ جو باہر جو باتیں ہو رہی ہیں، جو پارلیمان کے باہر باتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں، بٹ شازیہ مری صاحبہ یہ صرف پہلے دیکھیں، اب اس میں بات آپٹکس کی بھی ہے، پالیٹکس کی ہے، آپ انفارمیشن کیا میسیجنگ ہوتی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کے کیسز کے ساتھ آپ کی قیادت جو ہے وہ موازنہ کرتی تھی اپنے کیسز کا، لیکن آج تو بڑا کھلم کھلا جو حوالے آئے ہیں سارے، وہ تو سارے نون لیگ کے کیسز کے جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو یہ اوائڈیبل ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا نہیں؟ جی جو خرم صاحب بات کر رہے ہیں کہ پارلیمان سے باہر جو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے میں خرم صاحب کی بات پر آؤں گی اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے۔ دیکھیں جو خرم صاحب نے بات کی ہے اسے آئی ایگری کہ ہمیں اکٹھے ہو کر اس نااہل حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دینا ہے، ان کو ایکسپوز کرتے رہنا ہے۔ ایکسپوز تو بہت ہو گئے، جب لوگ کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نیا پاکستان نہیں چاہیے، انہوں نے ہمیں جھوٹ بول کر ووٹ لیا، ان کے اپنے ووٹر یہ کہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اکٹھا ہو کر ایسی جھوٹی حکومت کو مزید ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ملک کے اندر ایک حقیقی الیکشن، عوامی الیکشن کے نتیجے میں ان کی حکومت کا قیام جو عوام کی حکومت ہو وہ ضروری ہے، اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ باوجود تلخ بیانات کے جو کہ آج بھی بلاول صاحب نے ذکر کیا کہ باقاعدہ انسلٹنگ بیانات آئے، لیکن جب شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر کے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، تو پیپلز پارٹی گئی، اور پیپلز پارٹی نے آج بھی ان کے چیئرمین نے، ہمارے چیئرمین نے یہ کہا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ اپوزیشن لیڈر کو دیتے ہیں کہ وہ ایک اسٹریٹجی بنائے اور حکومت کو اس بجٹ میں ایکسپوز کریں، اس عوام دشمن بجٹ کو ناکام کریں، آئی ایم ایف بجٹ کو، کیونکہ 27 مئی کی تو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہیں ٹو ڈسکس دا بجٹ پرائیورٹیز۔ یہ تو حالت ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف بنا رہی ہے اور یہ صرف لے کر آئیں گے ایوان میں۔ اچھا اب دوسری کیوں نہیں چل سکتی پارلیمنٹری پالیٹکس میں؟ یقیناً جو سینئر جماعتیں ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ باہر ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کر کے دکھایا ہے، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک سیکنڈ، اور دوسری بات جو آپ نے کہا، آج بلاول صاحب نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا۔ I beg to differ with your sentence۔ جو بات کہی ہے بلاول صاحب نے، وہ انہوں نے جو فیل کیا ہے، بیکاز he is born and brought up in سندھ، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں جن کی پیدائش سندھ میں تھی۔ یہ تو سندھ کی پیدائش، لیکن اچھا اب لیٹ می کمپلیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ نا رحمان۔ تو لیکن جو زیادتیاں ہوئیں، جو تعصب انہوں نے پوری سیاسی کریئر میں دیکھا، یا جو ان کی جس طرح شہادت ہوئی، جس طرح ان کو پھانسی ہوئی، جہاں سے ان کی لاش ملی، یہ ساری چیزیں ایک ہسٹری ہے۔ تو یہ تکلیف ایک سندھ کا بچہ، ایک بچی فیل کرتے ہیں۔ تو جو آج بلاول صاحب نے کہا، انہوں نے اس درد کا اظہار کیا، انہوں نے کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ فرق ہوتا ہے
جب لاڑکانہ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا رائے کا ہوتا ہے یا میاں والی کا ہوتا ہے, یہ انہوں نے فرق دیا اور قطعاً کسی جماعت سے اسے منسلک نہیں کیا. ہمیں اب ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. دوسرا, اور یہی تعصب اسی تعصب کی جھلک آپ کو ملی اس وقت علی محمد خان صاحب کے بیان میں, جب ان کو بولے ذرا صبر کریں, مجھے بات مکمل کریں, صبر کریں, حوصلہ کریں. دوسرا جو انہوں نے تعصب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا, کراچی اور سندھ, I condemn his statement, I condemn his sentence that he used. اور یہی وہ سوچ ہے جس کو سندھ کی عوام رد کرتی ہے. ایک سیکنڈ, عمران خان نے بطور وزیر اعظم حالیہ دنوں میں ایک تقریب میں کہا سندھ جہاں ہماری حکومت نہیں ہے, مطلب سندھ کو انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ سندھ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو یہ خود اس طریقے سے سندھ کو ڈیل کرتے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے پلیز. رحمان, this is not the way. He is getting impatient but he needs to let me finish. اب کے پی کی انہوں نے بڑے دعوے کیے, وہاں پر 70 یونیورسٹیز کا قیام اعلان کیا تھا عمران خان نے, ایک یونیورسٹی نہیں بنی. پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, آج تک نہیں ہوا. کوئی مجھے بتا دے کہ کیا پرفارمنس ہے وہاں پہ. 16 گرلز کالجز کے پی میں بند ہوئے. اچھا یہ باتیں کرتے ہیں نا بنانا ریپبلک, کے پی میں بتاتی ہوں. آج عرب سے پشاور میٹرو شروع ہوا. ایک سیکنڈ مجھے ایک دو جملے پورے کر. میں رحمان پلیز ایک منٹ, میں صرف یہ جو مذاق قوم کے ساتھ ہوا نا پشاور میٹرو کا, 8 ارب میں پشاور میٹرو تیار کرنے کی بات کی, 97 ارب تک یہ پہنچا. 6 اسٹیشن بنے, 6 اسٹیشن بننے کے بعد دیکھا کہ جی اس کے اندر تو بس ہی نہیں گزرتی, 6 اسٹیشن توڑو. چلیں اب شادیہ صاحبہ ذرا مجھے اب 1 منٹ دیں, ٹھیک ہے, وہ میٹرو والا پوائنٹ ٹیکن, وہ بھی آ گیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ علی محمد خان صاحب اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اپوزیشن کے ساتھ انتقامی کارروائی جو ہے وہ عوام کو ریلیف نہیں دے گی. علی محمد خان صاحب آپ ریسپونڈ کیجئے. لیکن جو میرا سوال ہے وہ اس کے ساتھ یہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر وہ ورکیبل سلوشن وہ اکٹھے چل سکتے ہیں. باہر جو انہوں نے بات کی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے زور ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی کمی کی جا سکتی, لیکن پارلیمان کے اندر یہ آپ کے خلاف جو ہے وہ اکٹھی اسٹریٹجی بنانے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اتریں گے اگر یہ مل کے ہمارے ساتھ لڑے نا, کیونکہ بیسیکلی یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. وہ یاد ہے نا آپ کو امیتابھ بچن اور دھرمیندر کا شعلے, وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں یہ بھی. تو یہ انہوں نے جتنا پنجاب کو ادھر اور باقی کے پاکستان کو دباؤ برباد کیا ہے, اسی طرح یہ بے چین ہو جاتے ہیں. مثال کوئی اور ڈھونڈے علی بھائی. اسی طرح جس طرح مسلم میں تو وہی دوں گا نا کہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, کیونکہ ہم آپ کے فتوے بھی بہت سنتے ہیں. پھر بعد میں دیکھا دونوں ایک ہی ہیں. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. جس طرح مسلم لیگ نواز نے پاکستان کا بالعموم اور اپر پنجاب کو اس کے بقیے ادھڑ کے رکھ دیے, آج کوئی عام پاکستانی ان کی حکومت میں, اب اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ان کی حکومت کا جو نظام ہمیں ورثے میں ملا ہے, مجھے آپ بتائیں. ہاں وہ میرے پاس ہے آپ کا گراف, آپ نے کیا کیا پنجاب میں. آپ ان سے چلیں, آپ ان سے بات کر لینا. یہ ان کا طریقہ ہے. آپ نے کووڈ ویکسینیشن کا ٹارگٹ بھی میٹ نہیں کیا پنجاب میں. آپ کی بے صبری, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو بے چین اور بے صبرا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بہرحال میں اپنی بات پوری کروں گا کہ جس طرح انہوں نے جی علی بھائی آپ کیجئے بات. شادی صاحب 1 منٹ دے دیں ذرا. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو اور انہوں نے خاص کر کراچی کو, حیدرآباد کو ٹارگٹ کیا. بھائی ہماری کوئی وہ نہیں ہے, ایک اگر وہاں ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے جو اردو اسپیکنگ ہے, جو آپ کو ووٹ نہیں ڈالتی, وہ ہمیں بھی ووٹ نہیں ڈالتی. ٹھیک ہے جی, ہمیں بھی ادھر سے اتنا ووٹ نہیں پڑا جتنی ایکسپیکٹیشن تھی, لیکن ہم نے ان کو پروجیکٹس دیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اردو اسپیکنگ لوگوں نے
پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, آپ نے اس کا بدلہ کراچی سے لیا, آپ نے اس کا بدلہ حیدرآباد سے لیا, اور انٹیریئر سندھ کو آپ نے کیا دیا. آج کیا سندھ بالکل بے لگام نہیں ہوا کہ وہاں بالکل بے امنی نہیں ہے؟ وہاں تو کوئی طالبان نہیں آئے ہوئے, وہاں کے مسئلے حل کریں خدا کے بندو. وہاں لوگ مر رہے ہیں, ایک طرف پاگل کتے جو لوگوں کو بول رہے ہیں, ڈاکو ڈاکو نکلے ہوئے. تو خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ اپنی باری میں بات کریں اور دوسرے کی بات سن لیا کریں, شازیہ صاحبہ دلیل سے دیا کریں. اور ویسے بھی آپ کی باری جانے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بار بار علی بھائی کراچی میں ایک بریک کے بعد میرا خیال ہے ٹرائی ٹو کام ڈاؤن. بات آج لکھ لیں, آپ نے ایک زرعی ملک کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, مجھے ایک بریک پر جانا ہے. میں علی بھائی 2023 میں انشاءاللہ. اچھا علی بھائی ایک بریک, میں ایک بریک کے بعد آپ سے بھی ریکویسٹ ہے ان کی بات سن لیں. خرم صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, باری باری بات کر لیں, ٹائم بھی ہے کافی ہے, سب کی بات ہو جائے گی, سب کی بات ہو جائے گی. میں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہوں اور علی محمد خان صاحب اور پھر خرم دستگیر صاحب سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب بریفلی ریسپونڈ کر دیجئے, یہ جو پی ڈی ایم اور اپوزیشن والا ایشو ہے, کیا حکومت واقعی کوئی خطرہ نہیں سمجھتی اس اپوزیشن کو اب اپنے لیے؟ خطرہ نہیں سمجھتی تو عمران خان صاحب ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں اچھا میں خرم بھائی اگر ایک منٹ دے دیں, میں یہ علی محمد خان صاحب بات مکمل کر لیں, پھر then I'll come to you. I'll request یہ ایک منٹ دے دیں صرف. جی علی بھائی آپ بات پوری کیجئے. میری ان سے ریکویسٹ ہے, ویسے ہی اب آپ باتوں کرنے کے لیے رہ گئے ہیں تو کم از کم دوسرے کو بات کرنے دیں, کیونکہ حکومتیں تو ناب سے چلتی ہیں. جو آپ نے کی تھی وہ تباہی کا باعث بنی, جو آپ کی سندھ کی ہے وہ ویسے ہی لوگوں کا ادھر برا حال ہے. اور نون لیگ والے جو سوچ رہے ہیں میرے بھائی, حکومت کو بعد میں سوچیں, پہلے جو آپ کے گمشدہ لیڈران صاحبان ہیں ان کو ملک میں برآمد کریں تاکہ آپ کو لیڈ تو کریں. آپ کا ورکر پریشان ہے. ایک طرف آپ کی لیڈر کہتی ہیں, مریم بی بی کہتی ہیں کہ دسمبر میں فارغ کرو, استعفے منہ پہ مارو. پھر استعفے پتہ نہیں کدھر گئے اور کس کے منہ پہ مارے گئے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کو گھر بھیجیں گے, پھر خود ہی کہتی ہیں 5 سال پورے کرو. ان کا ورکر پریشان ہے, وہ دماغ کی گولیاں کھا رہا ہے, وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں. میری لیڈر, ایک ہی لیڈر میری کہتی ہے کہ گھر بھیجیں گے, پھر کہتی ہے 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب ان کو کھانے پہ بلاتے ہیں, وہ بی بی محترمہ کہتی ہیں کہ بھائی وہ تو اس حیثیت سے نہیں اس حیثیت سے بلایا ہے. تو ایک تو آپس کی آپ جنگ جو ہے وہ ٹھیک کریں تاکہ مسلم لیگ نون کا ورکر پریشان نہ ہو. پھر آپس میں بھی آپ ایک دوسرے کو انہی کے تانا زنی کی حد ہوتی ہے. آپ کون سی پی ڈی ایم کی یار میرے بھائی بات کر رہے ہو یار, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, سمجھدار آدمی, وکیل ہو. وہ پی ڈی ایم جس کا جنازہ خود جو ہے فضل الرحمان صاحب پڑھا چکے ہیں, جس کے گورکن زرداری صاحب ہیں, وہ پی ڈی ایم جس کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی شاہد خاقان صاحب نے, کوئی کرتا ہے. آپ نے ایک الائنس بنایا, آپ ان کو وہ جلسوں کی تیاری کر رہے ہیں. علی بھائی میں ذرا مجھے ایک منٹ دیں, یہ پی ڈی ایم والی جو چیز ہے یہ مجھے جی آیا نو, یہ خرم دستگیر صاحب سے پوچھنے دیں. جی آیا نو, ویلکم. خرم دستگیر صاحب, یہ پی ڈی ایم سٹل ریلیونٹ, پی ڈی ایم ابھی بھی ریلیونٹ ہے؟ پی ڈی ایم بالکل ریلیونٹ ہے. جب قومی اسمبلی میں آج بھی تمام تر الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنے کے باوجود مسلم لیگ نون کے 83 اراکین موجود ہیں, ان کے نمائندے, منتخب نمائندے موجود ہیں, 160 صوبائی اسمبلی میں ہمارے نمائندے موجود ہیں, تو دوسری جماعتوں کے منتخب نمائندے موجود ہیں. اور مقصد میں پھر بار بار چونکہ یاد اس کرانا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہائیبریڈ نظام اس حکومت کی صورت میں قائم کیا گیا تھا, تمام ریاست کے ستونوں کو گرا کر اب یہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے, کیونکہ اس میں عمران خان کی نالائکی کے, مافیا سرپرستی کے اور غریب دشمنی کے بہت بڑے بڑے شگاف پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے یہ تو ڈوب رہا ہے. اب یہ جو ڈوب رہا ہے اس کے اشرے پہ کھڑے ہو کر عمران خان یا علی محمد خان جو ہیں وہ نعرے لگاتے رہے, این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. یہ تو ڈوب رہا ہے. تو اصل کوسچن ہمارے سامنے, اپوزیشن کے سامنے یہ ہے کہ جب یہ ہائیبریڈ نظام کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے تو ہم نے شپ آف سٹیٹ جو ہے اس کو لے کر آگے کیسے چل رہا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں انتخابات ہوں, صاف ہوں, شفاف ہوں, مداخلت سے پاک ہوں.
کیونکہ تجربہ عمرانی جو تھا وہ سیاسی طور پر ناکام ہے, وہ معاشی طور پر ناکام ہے, وہ خارجہ پالیسی میں ناکام ہے, وہ جمہوری اور آئینی طور پر ناکام ہو چکا ہے. پاکستان کے عوام کو کوئی بھی ریلیف دینے کی صورت میں, میں صرف یہ دیکھیں نا جی, افغانستان میں کنفیوژن, ہندوستان کے معاملے میں کنفیوژن, کہ ایک طرف جو ہے عمران خان صاحب 3 دفعہ ایک ہفتے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ہندوستان سے بات کی تو غداری ہوگی, لیکن عسکری حلقے تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے گفتگو ہو رہی ہے. وہ کس کی اجازت سے ہو رہی ہے؟ تو جب اس طرح کے بہت ہی گہرے کنفیوژنز جو ہیں وہ ریاست کے اندر موجود ہوں گے, یہی وجہ ہے کہ یہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے, اور اب صرف یہی تیاری کرنی ہے. ان کو کنفیوژن اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کہیں پر فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ پارلیمان کے باہر احتجاج کرنا ہے, جلسے کرنے ہیں, حکومتی مخالفت کرنی ہے, یا پارلیمان کے اندر کرنی ہے. ابھی تک جمہوری طریقوں سے, آئینی طریقوں سے ہماری ہسٹری نہیں ہے کہ کسی حکومت کو گرایا گیا ہو. ہمیشہ جو ہے جس طرح بھی ہمارے کیس میں ہوا تھا کہ عدلیہ کو مینیپولیٹ کر کے, میڈیا کو مینیپولیٹ کر کے, اور اس کے بعد پارلیمان کو مینیپولیٹ کر کے یہ ہائیبرڈ ٹائٹینک جو ہے اس کو ڈالا گیا سمندر میں. لیکن یہ اس نالائکی اور مافیا سرپرستی کے خلاف, آپ سب لوگوں کا ایجنڈا, آپ کا اپوزیشن کا وہ مہنگائی ہے, یہ مہنگائی کے خلاف کوئی جوائنٹ الائنس کی جو بات ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شادیہ مری صاحبہ آپ اس کا جواب دیجیے گا, وے فارورڈ اپوزیشن کے لیے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. وقت کم ہے شادیہ مری صاحبہ, اس بحث کو سمیٹنا ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس, آگے کا راستہ اب آپ پارلیمنٹ کے دیکھ رہے ہیں یا باہر, پارلیمنٹ سے باہر بھی کوئی راستہ ہے؟ نہیں دیکھیں, پارلیمنٹ کے اندر تو یقیناً راستہ ہم اپنا آپشن رکھیں گے, باہر بھی اپنے سٹرگل کو جاری رکھیں گے, کیونکہ جس نہج پہ پاکستان کے حالات اور عوام کی مشکلات پہنچ چکی ہیں, ہرگز یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ حکومت اپنی منمانی کرے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے اور پروپیگنڈا کی روایت کو جاری رکھے. پروپیگنڈا اس قدر ان کا ہے کہ ان کا جو اپنا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے, اگر یہ جا کے کبھی پڑھ بھی لیا کریں, یہ پروپیگنڈا کی پرچیاں نہ پڑھا کریں صرف, اس میں لکھا ہے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز, اینڈ آئی ایم ریڈنگ فرام اے سلائیڈ, میں سورس بتا رہی ہوں, 27% بتائیے کہ ہاسپٹلز کی امپروومنٹ, تو اس میں سندھ لیڈز ان ایڈنگ مور ہاسپٹلز دین اینی پروونس. I have this slide. میرا خیال ہے ایک دن اور ڈیبیٹ رکھ لیتے ہیں علی محمد خان صاحب اور آپ کی, کہ سندھ اور کے پی کی جو پرفارمنسز ہیں وہ دونوں ڈسکس کر لیں ذرا. رحمان ایک سیکنڈ, میں آپ کو یہ کہتی ہوں, یہ علی محمد خان صاحب سے کہیں کہ جا کے جو اپنے باقی سی ایم ہے نا 3 صوبوں میں, ان کو اور سندھ کے سی ایم کو بٹھائیں. بہت دفعہ سندھ کے سی ایم نے تو ان لوگوں کو آفر کیا, یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ادھر کر لیجیے گا, میرے پاس ٹائم کم رہ گیا, میں ایک سیکنڈ ساری بحث مکمل کرنے دیجیے. خرم دستگیر پی ٹی آئی کے خلاف, رحمان پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں سندھ کا, میں آپ کو بتاؤں, آپ عمر کوٹ لے لیں, آپ سانگھڑ لے لیں, آپ بدین, ابھی بدین میں تو یہ 600 ووٹ انہوں نے لیے ہیں نا, آپ بلدیہ لے لیں, آپ ملیر لے لیں, اور اس طرح پنجاب اور کے پی میں بھی لے لیں, ہر جگہ ان کے خلاف یہ پروگرام کے لیے آپ رکھ لیں. بٹ خرم صاحب, پارلیمنٹ ہے, آگے کا راستہ آپ تو جلسے بھی کر رہے ہیں 6 نمبر پر, تو یہ ان کو عوامی رسپانس ملنے کی توقع ہے. یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ آگے کریں گے, یہ تو سارے ہار چکے ہیں. تو جب آپ آفر کا جواب لے لیتا ہوں, جتنے ہوئے ہوں اس کے بعد آپ اتنی بڑی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے. ہمیں ہائیبرڈ نظام انشاءاللہ مسلم لیگ اس ہائیبرڈ نظام کی مزاحمت میں تمام آپشن استعمال کرے گی, پارلیمان میں, پارلیمان سے باہر, عوامی اجتماعات, عوام سے رابطہ, دوسری اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ, کیونکہ یہ جو پاکستان میں انہوں نے بھوک پھیلائی ہے, مایوسی پھیلائی ہے, اس کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے, اور پاکستان کو ایک بار پھر اقوام عالم میں نہ صرف خود مختار کرنا ہے بلکہ پاکستانیوں کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ہم آگے جا سکتے ہیں. آج پاکستانی مایوس اور بدحال اور بے روزگار ہے.
ٹھیک ہے علی بھائی، استعفے، جلسے، پارلیمان، ساری آپشنز آپ کے خلاف ابھی اوپن ہے سر. اٹ از ناٹ اوور جو پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ یا اپوزیشن کے حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں. ہمارے لیے چیلنج یہ پسمردہ، افسردہ، افسوسناک، شکست خوردہ پوزیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم یہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے چیلنجز وہ مسائل ہیں جو یہ لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں. یہ بے صبرے ہو رہے ہیں، ان کو صبر کرنا چاہیے. اب آپ کا راستہ اقتدار کے عوامل سے نہیں، جیل کی کوٹڑیوں سے گزرے گا، کیونکہ آپ